अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मरियम सिद्दीकी और एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। चैनल पर नए आने वाले लोगों को बताती चलूं कि ये एक राइटिंग कम्युनिटी है। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं और राइटिंग की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। हम यहाँ सीखते हैं, लिखते हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। तो तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आजकल मैं कुछ नए राइटर्स को पढ़ रही हूँ और एक चीज जो मुझे बार बार तंग करती है वो है मुकम्मल तहकीक का ना होना। किसी भी इदारे या शोबे के बारे में जो दिल में आए लिख देना। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बगैर सोचे समझे कलम उठा लिया गया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लिखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मकसद महज एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना भी होना चाहिए। जरा सोचें, तहकीक का मरकजी माखज़ क्या होता है? अगर हमें किसी मौजू पर रिसर्च करनी हो तो हम आज भी सबसे पहले उस मौजू पर लिखी गई किताबें पढ़ते हैं। अब जरा सोचें, अगर उन किताबों की मालूमात ही दुरुस्त ना हो तो क्या होगा? जो आप आज लिख रहे हैं वो कल तारीख का हिस्सा होगा और आने वाली नस्लों को दुरुस्त तारीखी मालूमात फराहम करना मेरी और आप जैसे राइटर्स की जिम्मेदारी है। इसलिए सिर्फ लिखें नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी से लिखें। हम अक्सर नॉवेल लिखने की बात करते हैं, कहानी की, किरदारों की, मुकालमों की, मंजर निगारी की, लेकिन एक चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है तहकीक यानी रिसर्च। तो चलें आज हम इसी तहकीक के बारे में खुलकर बात करते हैं। हम न सिर्फ ये देखेंगे कि तहकीक क्यों ज़रूरी है बल्कि ये भी कि तहकीक की कैसे जाती है, कहाँ से शुरू करें, कब करें, कितनी तहकीक करें और सबसे अहम इसे अपने नॉवेल में बरतें कैसे। तहकीक का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे नॉवेल का मुताला किया है जिसमें वाक़यात तो दिलचस्प हो मगर किसी जगह आकर आपको ऐसा लगा हो कि ये बात कुछ अजीब सी है, ये मुमकिन ही नहीं, या ऐसा होता तो नहीं है? अगर हाँ तो जान लीजिए इस मकाम पर रिसर्च की कमी या गलती ने आपको कहानी से काट दिया है ना हैरत की बात कि एक छोटी सी गलती आपको पूरी कहानी से दूर कर देती है। तहकीक वो बुनियाद है जिस पर आपका नॉवेल खड़ा होता है। ये सिर्फ तारीखी या साइंसी नॉवेल्स के लिए नहीं बल्कि हर किस्म के नॉवेल के लिए ज़रूरी है। चाहे आप एक रोमानवी कहानी लिख रहे हो या एक थ्रिलर, हर जगह हकीकत की झलक ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि तो तहकीक है क्या और नॉवेल के लिए क्यों ज़रूरी है? तहकीक का मतलब है किसी चीज़ को उसकी गहराई से समझना, उसके हकाइक को जानना, उसके पस मंज़र को खोजना और उसे अपने अल्फाज में इस तरह पेश करना कि वो मसनूई ना लगे। आप एक कहानी लिख रहे हैं लेकिन कहानी के पीछे जो दुनिया है वो मुकम्मल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका नॉवेल लाहौर के पुराने शहर पर है तो क्या आपको उसकी गलियों, वहाँ की बोली जाने वाली ज़बान, कदीम इमारतों और लोगों की रिवायात का इल्म है? क्या आप जानते हैं कि शाम को फ़कीरों की आवाज़ कहाँ से आती थी और सुबह नाश्ते में क्या खास होता था? अगर आपने किरदार को पुलिस इंस्पेक्टर बनाया है तो क्या आप जानते हैं कि एक इंस्पेक्टर का रोज का शेड्यूल क्या होता है? उनकी वर्दी के रंग, उनका रवैया और उनके इख्तियारात की हुदूद क्या हैं? क्या वो हर किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर आपने किसी किरदार को ज़हनी बीमारी दी है तो क्या आप जानते हैं कि वो बीमारी क्या है, उसकी अलामात, उसके असरात, उसका इलाज, सब कुछ? क्या आप जानते हैं कि एक ज़हनी मरीज किस तरह से सोचता है और उसका दुनिया को देखने का नुक्ता नज़र कैसा होता है? अगर आप ये सब नहीं जानते तो आप लिख तो लेंगे लेकिन कारी पर वो असर ना छोड़ सकेंगे जो एक पुख्ता कहानी छोड़ती है जिसके पीछे रिसर्च होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि तहकीक हम क्यों करें। नॉवेल बज़ाहिर तो तख़य्युलात की दुनिया है। हमें लगता है कि हम खुद, देखिए फिक्शन हम पढ़ते हैं, फिक्शन में यही होता है कि अपनी एक फ़र्ज़ी कहानी लिखनी है, अपनी तख़य्युल से कहानी लिखनी है। लेकिन जब हम किरदार बनाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, ख्वाब, दुश्मन, मोहब्बतें, सफ़र, सब कुछ तख्लीक करते हैं तो ये हमारा तख़य्युल होता है। मगर अगर उस तख़य्युल में हकीकत की झलक ना हो तो कारी फ़ौरन जान लेता है कि ये सब बनावटी है और वो उससे मुतासिर नहीं होता। और अगर आप अपनी कहानी के ज़रिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो पैगाम दुरुस्त अंदाज में कारी तक कभी भी नहीं पहुंचता। अब मिसाल के तौर पर आप एक नॉवेल लिख रहे हैं जिसमें 1900 या 1800 की दिहाई की एक औरत तालीम के लिए घर से भाग जाती है। अगर आप तहकीक ना करें कि उस दौर में औरतों के लिए तालीम, माशरती रुकावटें, लिबास, सफ़र के ज़राए क्या थे
تو آپ شاید یہ دکھا بھی دیں گے کہ وہ آسانی سے لاہور گئی، کالج میں داخلہ لیا اور سب نے حمایت کی، جبکہ حقیقت میں اس وقت کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ تعلیم نسواں ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ایسا کرنا کسی انقلاب سے کم نہ تھا۔ تو قاری فوراً یہ سوچے گا کہ یہاں پر مصنف جو ہے وہ شاید پرانے وقتوں کے بارے میں درست معلومات نہیں رکھتے یا ان کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، اور قاری کا اس کہانی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تحقیق نہ صرف لکھنے والے کی ساتھ بناتی ہے بلکہ پڑھنے والے کو مطمئن بھی رکھتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، چاہے وہ تاریخی ہو، سائنسی ہو یا معاشرتی، قاری کے اعتماد کو توڑ سکتی ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ معلومات میں اضافہ کر سکیں، لیکن سوچیں اگر کتابوں میں ہی مستند معلومات نہ ہو تو کیا ہم کبھی کتابوں پر اعتبار کر پائیں گے؟ تو قاری کا اعتماد بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کہانی میں آپ یہ پڑھیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے چند سالوں بعد قوم سے خطاب کیا، تو تاریخ جاننے والا قاری فوراً یہاں پکڑ لے گا کہ قائد اعظم تو 1948 میں انتقال کر گئے تھے۔ ایسی غلطیاں نہ صرف قاری کا اعتماد توڑتی ہیں بلکہ مصنف کی علمی قابلیت پر بھی سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک بہت مشہور شخصیت ہے، ان کے بارے میں کسی کو پتا ہو، یہاں پر میں نے مثال دی، آپ یہاں پر کسی اور شخصیت کے بارے میں لکھ لیں جو بہت زیادہ نون جو ہے وہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو ویل نون نہیں ہے اور اگر آپ نے غلطی اس کے بارے میں کی، لیکن کوئی ایک پرٹیکولر نالج رکھنے والا جو ہے وہ قاری آپ کی کتاب کو پڑھے گا اور اس کے پاس یہ درست معلومات ہوں گے، تو یقیناً وہ بھی آپ کی کہانی سے ویسے ہی دور ہو جائے گا۔ ایسے میں قاری یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب مصنف کو معمولی سی بات کا ہی علم نہیں تو وہ بڑی اور پیچیدہ معلومات کو کیسے درست طریقے سے پیش کر سکے گا۔ ہم تحقیق کرتے ہیں تاکہ ہم کرداروں کو حقیقت سے قریب تر لکھ سکیں۔ کردار تبھی سانس لیتے ہیں جب وہ حقیقی لگیں اور قاری ان سے ریلیٹ کر سکے۔ اگر آپ کا ایک کردار ماہر نفسیات ہے یا ایک سوشل کورٹ کا وکیل یا ایک قبائلی علاقے کی لڑکی، پھر اس کے الفاظ، انداز گفتگو، فیصلے، رویے سب اس ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے ہونے چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس پیشے، اس علاقے اور ذہنی کیفیت پر تحقیق کریں۔ جیسے کہ ایک لکھاری نے اپنے ناول میں اگر آپ کو اس کو مثال سے سمجھاؤں کہ ایک لکھاری نے اپنے ناول میں ایک پائلٹ کا کردار شامل کیا، مگر اس کا لباس، ڈیوٹی اوقات اور فلائٹ کے دوران کے فیصلے مکمل غیر حقیقی تھے۔ ایسے میں وہ قاری جس کا تعلق ہوائی جہازوں یا ایویشن سے ہے وہ فوراً بدل ہو جائے گا اور سوچے گا کہ مصنف حقیقی دنیا سے کتنا بے خبر ہے۔ اصل میں کہانی وہ نہیں ہوتی جو ہم سناتے ہیں، اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو ہم دکھاتے ہیں جزیات کے ذریعے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی مخصوص پرانے لفظ کا استعمال، کسی شہر کی مشہور گلی کا ذکر، کسی تہوار کی خاص روایت، یہ سب کہانی کو نہ صرف حقیقی بناتے ہیں بلکہ قاری کو اس دنیا میں بھی لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور کی پرانی حویلی پر ناول لکھ رہے ہیں تو وہاں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ وہ حویلی میں گئی تھی، بلکہ آپ اسے کچھ اس طرح لکھیں کہ وہ اندر داخل ہوئی تو صندل کی لکڑی کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ صحن کے بیچ میں پرانا کنواں آج بھی ویسا ہی تھا جیسے دادی اماں نے بتایا تھا۔ ہر طرف موروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور دیواروں پر بنی نقش و نگار وقت کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ تفسیر لکھنا تبھی ممکن ہے جب آپ نے تحقیق کی ہو تاریخی گھروں پر، صندل کی لکڑی پر، پرانی عمارت کی ساخت پر۔ ہے نا کمال کی بات کہ ایک لفظ سے کیسے پوری دنیا کھل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ قاری کے وقت، اس کے اعتماد اور اس کے جذبات کا احترام ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ تحقیق کیسے کی جائے، جو کہ ہمارا اصل سوال بھی ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی اہمیت جان لی کہ ہاں ناول میں تحقیق کرنا کیوں ضروری ہے، اب بات یہ ہے کہ ناول میں تحقیق کی کیسے جائے۔ یہ مرحلہ بہت دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا تھکا دینے والا بھی، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ اس طریقے سے اپنے ناول کا ریسرچ ورک کر لیا تو یقین کیجیے آپ کبھی بھی اپنا ناول بغیر تحقیق کے نہیں لکھ پائیں گے، یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے ناول کے موضوع، زمانے، ماحول اور کرداروں کا ایک خلاصہ لکھیں۔ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میری کہانی کہاں ہو رہی ہے، یعنی میری کہانی کا پس منظر کیا ہے۔ جگہ، شہر اور ملک کے بارے میں لکھیں۔ وقت کون سا ہے، حال، ماضی، مستقبل یا کوئی خاص زمانہ جیسے 1800، 1900 کی دہائی یا 2000 کی دہائی۔ اس کے بعد میرے کردار کس طبقے سے، زبان، پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری کہانی میں کیا اہم عناصر آ رہے ہیں، مثلاً عدالت، کوئی بیماری، جرم، جنگ، مذہب، رومانس، سیاست، گاؤں کی زندگی وغیرہ۔ جب آپ کے پاس ایک واضح، مناسب سا خاکہ آ جائے گا تب آپ یہ جان سکیں گے کہ کن چیزوں پر گہرائی سے تحقیق درکار ہے۔ یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو آپ کو راستہ دکھائے گا۔
اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں پر آپ کو تحقیق کی ضرورت پڑے گی. ہر جگہ پر تفصیلی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم خاص واقعات، جیسے اگر آپ نے کوئی عدالت کی کوئی کارروائی دکھانی ہے تو وہ ہمیں وہاں پر ضرورت ہوگی، یا کوئی خاص بیماری دکھانی ہے تو ہمیں اس جگہ تحقیق کی ضرورت ہوگی. ہمیں پورے ناول میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی. یا اگر ہمارا جو کردار ہے وہ کوئی بیرون ملک سفر کرتا ہے تو ہمیں وہاں اس ملک کے ماحول کے حوالے سے تھوڑی ریسرچ ورک کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد تحقیق کرنے کا سب سے عام اور آسان طریقہ ہے کہ آپ آن لائن تحقیق کر لیں، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ تحقیق کرنا. مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا درست طریقہ معلوم ہو. مثلاً آپ گوگل یا کسی بھی سرچ انجن پر سرچ کریں کورٹ پروسیجر ان کراچی میں عدالتی کارروائی کا طریقہ، یا سمپٹمز آف بائیو پولر ڈس آرڈر ان اردو، ولیج لائف ان پنجاب ان 1980s، کامن سلینگ یوزڈ ان پشاور، یا پشاور میں بولی جانے والی عام زبان یا عام جو ہے وہ ماحولیاتی زبان. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، ولاگز دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈرامہ یا فلم آپ کے موضوع سے متعلق ہے، کوئی ویب سیریز ہے تو اسے بغور دیکھیں. خاص طور پر کرداروں کے لہجے، لباس اور ماحول کو گوگل اسکالر سے علمی مقالات تلاش کریں. ریڈٹ جیسے فورمز پر عام لوگوں کے تجربات پڑھیں، آرٹیکلز پڑھیں اور اپنے لیے نوٹس بناتے جائیں. یہ ایک سمندر ہے معلومات کا، بس آپ کو موتی چننا آنا چاہیے. آن لائن معلومات ایک حد تک درست ہوتی ہے، لیکن مستند معلومات کے لیے کتابوں کا کوئی ثانی نہیں. اگر آپ تاریخی ناول لکھ رہے ہیں تو تاریخ کی اصل کتابیں پڑھیں، سوانح عمری، پرانے رسالے، میگزینز ڈھونڈ کر پڑھیں، کسی لائبریری کا رخ کریں یا پرانی کتابوں کی دکانوں سے رابطہ کریں. اگر کسی جدید مسئلے پر لکھ رہے ہیں تو ان موضوعات پر لکھی گئی کتابیں اور تحقیقی ڈاکیومنٹس تلاش کریں. اگر ناول میں کسی مریض کا کردار ہے تو فار رائٹرز جیسی کتابیں ملتی ہیں، یا اردو میں نفسیات اور انسانی رویے پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں. یہ کتابیں آپ کو بیماری کی باریکیوں سے آگاہ کریں گی جو شاید ایک ڈاکٹر بھی عام گفتگو میں نہ بتا سکے. اس کے علاوہ لوگوں سے بات چیت کریں، وہ لوگ جو ان شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں جو آپ کے کرداروں سے ملتے ہیں. جیسے کسی پولیس افسر سے پوچھیں کہ ایک تفتیش کیسے کی جاتی ہے، کیا وہ ہر کیس خود حل کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے. کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیں کہ ڈپریشن کا مریض کیسے برتاؤ کرتا ہے، اس کے لیے کون سی ادویات دی جاتی ہیں. کسی پٹھان بزرگ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں رسم و رواج کیا ہیں، شادی بیاہ کیسے ہوتا ہے، کوئی خاص تہوار آپ لوگ کیسے مناتے ہیں. مشاہدہ بھی تحقیق کا ایک حصہ ہے. کسی عدالت، تھانے، اسپتال یا مدرسے میں کچھ وقت گزاریں، لوگوں کو دیکھیں، نوٹس لیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملیں، ان کے شیڈیول کا جائزہ لیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے کے طریقے پر غور کریں. کیا آپ نے کبھی کسی کچہری کے باہر وکیلوں کی گفتگو سنی ہے؟ ان کا لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سب مشاہدے سے آتا ہے. خود تجربہ کریں یا پھر لکھیں. کہتے ہیں جس چیز کو سمجھ نہ سکو اسے خود آزما لو. مثال کے طور پر اگر آپ کسی نابینا کا کردار لکھ رہے ہیں تو کچھ وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گزاریں. دیکھیں کہ ایسا کرنے سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، آوازیں کیسی لگتی ہیں، چیزوں کو چھونے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی دیہی کردار پر لکھ رہے ہیں تو کسی گاؤں میں ایک دن گزاریں، وہاں کے لوگوں سے ملیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کے صبح کے اوقات کی روٹین دیکھیں، شام کا اوقات دیکھیں کہ وہ کیسے گزارتے ہیں، کھیتوں میں جا کر کسانوں سے بات کریں. اسی طرح اسپتال میں کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، مریضوں کو دیکھیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کا رویہ نوٹ کریں. کسی سبزی فروش کے ساتھ اس کے ٹھیلے پر کچھ وقت گزاریں، گاہکوں کا رویہ دیکھیں، ان کی گفتگو سے لطف اٹھائیں. یہ وہ تجربہ ہوگا جو آپ کو انٹرنیٹ یا کتابوں سے کم ہی ملے گا. یہ انسانی رویوں کو سمجھنے میں مدد دے گا. یہ تجربے آپ کو وہ جزیات دیں گے جو کوئی سرچ انجن نہیں دے سکتا، اور یقین کریں یہی جزیات آپ کی کہانی کو زندہ کرتے ہیں. اب آپ نے تحقیق کر لی، آپ کو جو آپ کے کردار کے متعلق آپ کو جو معلومات چاہیے تھی، آپ کو اپنی جگہ کے بارے میں جو معلومات چاہیے تھی، وہ تحقیق آپ نے کر لی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تحقیق کو اپنے ناول میں شامل کیسے کریں. تو تحقیق کو ناول میں شامل کرنا بھی ایک فن ہے. یہ ریسرچ اگر براہ راست یا زبردستی شامل کی جائے تو وہ لیکچر لگتی ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے ناول میں کسی بھی معلومات کو لیکچر کی طرح شامل نہیں کرنا، چاہے وہ معلومات سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو یا معاشرتی. لیکچر قاری کو بور کرتا ہے. نہ ہی آپ کسی کردار تک وہ معلومات بطور لیکچر پہنچائیں، نہ ہی اس لیکچر کو بیانیے کا حصہ بنائیں تاکہ قاری کو لگے کہ وہ ناول نہیں بلکہ کوئی تدریسی کتاب پڑھ رہا ہے. بلکہ اس معلومات کو کردار کی زبان سے کہلوائیں، نہ کہ مصنف کی زبان سے.
جب کوئی کردار کسی صورتحال میں بات کرے تو اس کے مکالمے میں وہ تحقیق جھلکے، ایسے جیسے وہ خود اس بات کو جانتا ہے۔ اگر آپ ناول میں پرانے لاہور کا ذکر کر رہے ہیں تو کردار خود کہے، جب بھی بھاٹی گیٹ سے گزرتا ہوں لگتا ہے وقت وہیں رکا ہوا ہے، وہی پتھر کی محرابیں، وہی چائے والے کی آواز، اور وہ سردیوں کی راتوں میں جلنے والے الاؤ۔ اب قاری خود محسوس کرے گا کہ یہ کردار لاہور کو جانتا ہے اور اس معلومات کو لیکچر نہیں سمجھے گا۔ اس کے علاوہ معلومات کو منظر نگاری میں جذب کر کے پیش کریں۔ یہاں آپ شو ڈونٹ ٹیل والی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے قاری کو معلومات بتائیں مت بلکہ محسوس کروائیں، انہیں دکھائیں۔ اگر آپ نے تحقیق کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں اپنی غیر معمولی ذہانت، رحم دلی اور حکمت عملی کی بنا پر مشہور ہیں، انہوں نے 1187 میں جنگ حطین کے دوران پانی کے ذخائر پر قبضہ کر کے صلیبی فوج کو پسپائی پر مجبور کیا اور یروشلم فتح کیا بغیر کسی بڑے قتل عام کے، جو ان کے اخلاقی کردار کی بڑی مثال ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ایک تحقیق ہے، ایک معلومات ہے۔ معلومات کا یہ پیس آپ نے اپنے ناول میں ایسے ہی ایز اٹ از شامل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو شو ڈونٹ ٹیل کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ناول میں کچھ اس طرح استعمال کرنا ہے۔ خیمے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی تھی، سپاہی ہتھیاروں کے جھنکار کے ساتھ تیار کھڑے تھے، مگر خیمے کے اندر صلاح الدین ایوبی گویا سکون کی تصویر تھے۔ انہوں نے خیمے میں بچھے نقشے پر ہاتھ رکھا، دریا کے قریب ایک مقام پر انگلی روکی، پھر ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئے۔ جب پیاس جسم کو کمزور کر دے اور سایہ دشمن کی چھاؤں میں ملے تب تلوار نہیں عقل میدان جیتتی ہے۔ ہم ان کے پانی کے راستے بند کر چکے ہیں، اب وہ خود ہماری طرف آئیں گے، تھکے ہارے اور ہار ماننے کو تیار۔ ایک لمحے کو خیمے میں خاموشی چھا گئی، سپہ سالار کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی، مگر یاد رکھو جب وقت آئے تو رحم ہمارا ہتھیار ہوگا، یروشلم فتح کرنا ہے، جلانا نہیں۔ سپاہیوں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھا آپ نے، ہم نے ساری معلومات کردار کے مکالمے اور عمل کے ذریعے قاری تک پہنچا دی، بجائے اس کے کہ ہم اسے براہ راست بیان کرتے اور جو ہے وہ قاری اس سے بور ہو جاتا۔ یہ ہے اپنی تحقیق کو کہانی میں، ناول میں استعمال کرنے کا اصل فن۔ کہانی کے باؤ میں تحقیق کو یوں شامل کریں کہ قاری کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اصل کمال ہے، جیسے سالن میں نمک ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن سارا ذائقہ اسی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کردار ایک ڈاکٹر ہے تو اسے یوں نہ کہلوائیں کہ جب جسم میں کورٹیسول کی مقدار معمول سے کم ہو جائے تو انسان تھکن، پرمشرگی اور اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت آہستہ آہستہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بلکہ کردار کو مریض سے کہتے ہوئے دکھائیں کہ آپ کی طبیعت اور رویے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جسم کچھ سگنلز دے رہا ہے۔ ہم ایک ٹیسٹ کریں گے جس سے ہمیں آپ کی تھکن اور پرمشرگی کی اصل وجہ معلوم ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کہانی کو مزید حقیقی اور قاری کے لیے قابل یقین بناتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو تحقیق کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس بات چیت سے آپ کو تحقیق کی اہمیت اور اسے اپنے لکھنے میں شامل کرنے کے طریقوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ جو بھی لکھیں وہ قاری کے لیے گہرا اور حقیقی تجربہ ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی تحریر کی بنیاد مضبوط تحقیق پر رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے یا آپ کسی خاص موضوع پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اپنے لکھنے کے سفر کو جاری رکھیں، محنت کریں اور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تحریر میں نکھار آئے گا اور وہ قارئین کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اب ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔